हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये सजेस्टेड वीडियो है और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई हमारे, तो उन्होंने सजेस्ट किया है। उनका नाम है लवली ह्यूमन नाम है उनका, और ये हमने उनका नाम जो है मेंशन भी कर दिया है, आप लोग देखिए। और आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमको सजेस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और इंशाल्लाह हम आपकी भी वीडियो लाएंगे, इसी तरह आपका भी नाम मेंशन करेंगे। और जो उन्होंने वीडियो सजेस्ट की थी, जो टाइटल है वीडियो का, रियल स्टोरी ऑफ असहाबुल उखदूद इन कुरान, तो शायद कुरान में भी ये स्टोरी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में भी जिक्र है। तो ये स्टोरी में क्या है, सैड स्टोरी है। और 20,000 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था क्योंकि वो मुसलमान थे और अल्लाह पर ईमान रखते थे। तो ये जानते वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सीप शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल बरूज में अल्लाह पाक एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि खाई वालों पर लानत हो। इस भड़कती आग वाले जब वो इसके किनारों पर बैठे थे और ख़ुद गवाह हैं जो कुछ वो मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इन्हें मुसलमानों का क्या बुरा लगा, यही ना कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए, इस अल्लाह पर जो तमाम इज़्ज़त वाला और तमाम खूबियों से रहा है, और इसी के लिए आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक जिन्होंने मुसलमान मर्द और औरतों को तकलीफ़ दी और फिर तौबा न की तो इनके लिए जहन्नुम की आग का अज़ाब है। कुरान पाक की इस आयत के अंदर खाई वाली भड़कती आग और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने से क्या मुराद है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर अपनी उम्मत को कुछ इस तरह से बयान फरमाया कि ये लोग असहाबुल खदूद थे, यानी कि 20,000 ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाने पर या मुसलमान होने पर ज़मीन में बड़ी बड़ी खंदकें खोदकर आग के शोलों के अंदर फेंक दिया गया। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 70 साल पहले का है, जब यमन के शहर बहरान पर एक जालिम यहूदी बादशाह की हुकूमत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद जब इनका एक खुदा का दीन बहुत तेज़ी से फैल रहा था तो तमाम मुसलमानों को, यानी इस वक्त के क्रिश्चियंस को, इबरत के लिए दर्दनाक सज़ाएं दी गई। इन्हें साफ कह दिया गया कि या तो तुम लोग यहूदियत इख्तियार कर लो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानते हैं और असल दज्जाल को मसीहा मानकर इसके मुंतज़िर हैं। इसीलिए ईसाइयों से और इनके फैलते पैगाम से इस बादशाह को सख्त नफरत थी, जिसका नाम बताया जाता है यूसुफ ज़न्नवास इब्न शर्जील। लिहाजा इसके दौर के अहले ईमान लोग अपना ईमान बचाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए आबादी से दूर जंगलों में जाकर रहने लगे। सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद के अंदर ये किस्सा कुछ इस तरह से बयान है और इसका खुलासा ये है कि इस बादशाह के दरबार के अंदर एक जादूगर रहता था। जब इस जादूगर की मौत का वक्त करीब आया तो इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शायद अब मेरी मौत का वक्त भी करीब है, लिहाजा एक होशियार और होनहार लड़के को मुझे दिया जाए ताकि मैं अपना इल्म इसे ट्रांसफ़र कर सकूँ और मेरे बाद ये इल्म मिट न जाए। चुनांचे ढूंढ कर पूरे मुल्क से एक होनहार और होशियार लड़के को सिलेक्ट किया गया जो रोज़ाना इस जादूगर के पास जाकर इसका इल्म सीखता था। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामिर बयान होता है। जादूगर के पास जाने के लिए इस लड़के को जंगल का रास्ता और एक पुल क्रॉस करना पड़ता था। इसी जंगल के अंदर एक ईसाई राहिब भी रहता था जो इस वक्त के एतबार से दीन हक पर था, यानी कि एक खुदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानकर इनकी तालीमात की तबलीग की हर मुमकिन कोशिश करता। यह लड़का इस राहिब की हक की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता, इसके पास बैठकर इसकी बातें सुनता जो कि एक खुदा तक पहुंचाने वाली थी। लिहाजा ये हर रोज़ इस राहिब के पास जाकर बैठने लगा। अल्लाह ताला ने इसको ऐसा पुख्ता ईमान अता फरमाया कि ईमान की खातिर इसने लोगों की अजियतें भी बर्दाश्त की, लेकिन अपने ईमान को खुफिया रखा, क्योंकि जब जाने के वक्त ये रास्ते के अंदर राहिब के पास बैठता तो यहाँ पर कुछ वक्त लग जाता और जब यहाँ से जादूगर के पास देर से पहुँचता तो वो इसे मारता था, और जब वो वापसी के वक्त फिर राहिब के पास बैठता तो घर वाले भी इसे देर पर पहुँचने पर इसे मारते थे। लेकिन इसने किसी की भी परवाह किए बगैर राहिब की सोबत और मजलिस ना छोड़ी। इस राहिब के फैज़ और मोहब्बत से ये लड़का आखिरकार वलायत और करामत के दर्जे को पहुंच गया और अल्लाह ताला के नेक बंदों के अंदर शामिल हो गया। एक रोज़ जाते हुए इसने रास्ते में देखा कि इस पुल पर एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और लोग इस पुल के दोनों तरफ जमा हैं, यानी कि अपने अपने रास्ते पर नहीं जा पा रहे। इसने एक बड़ा पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर इस राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर इस पत्थर से मर जाए। ये कहकर इसने पत्थर इस जानवर को दे मारा, जिससे ये जानवर इस छोटे से पत्थर से फौरन हलाक हो गया, जो कि नामुमकिन सी बात थी और करामत थी।
لہٰذا لوگوں کے اندر یہ شور مچ گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی بہت بڑا علم ہے جس سے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اس راہب کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید اور ولایت کے درجے پر فائز کیا ہے، تم کامل ایمان والے ہو چکے ہو، اس لیے جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ اب تم پر مصیبتوں اور آزمائشوں کا آغاز بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے اندر ضرور ڈالتا ہے۔ اب پریشان حال اور مشکلوں میں گھرے لوگ اس کے گرد جوک در جوک جمع ہو کر آنے لگے اور اس کی دعا سے ان سب کی مشکلیں حل ہونے لگیں۔ ایک روز اس بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا۔ اس نے جب اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے کے سارے تحفے جو میں تمہارے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں وہ یہ سب کے سب تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہ تو میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود سے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لہٰذا یہ وزیر اس کی تبلیغ پر اللہ پر ایمان لے آیا، سو اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کو شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس طرح سے وہ پہلے دربار کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ سو اب بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے واپس کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ تیرا اور میرا رب صرف اللہ ہے۔ اس بات پر بادشاہ اس وزیر کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا سے ممکن ہوا ہے۔ سو اس لڑکے کو دربار کے اندر بلایا گیا اور جب وہ دربار کے اندر حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو اندھے اور کوڑی کے مریض کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے؟ تو ایسا کیسے کر لیتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینا چاہیے، یہاں تک کہ اس لڑکے نے بادشاہ کو اس راہب کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا اس راہب کو بھی بلا لیا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا، ورنہ ایسی سخت ترین سزا دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دی ہوگی۔ راہب نے صاف انکار کر دیا کہ تو صرف مجھے دنیا کے اندر جو چاہے اذیت دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے جہاں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لہٰذا پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا۔ اس وزیر نے بھی صاف انکار کر دیا، تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا اور جب وہ لڑکا آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا اور انکار پر تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے کہا کہ میرے مذہب سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ غصے کے اندر لال پیلا ہو کر بولا کہ اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر ایک بار پوچھو کہ اگر یہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے واپس لے آنا، ورنہ پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ لہٰذا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ پر ایک شدید ترین زلزلہ آیا اور جو سپاہی اس کو لے کر گئے تھے سب کے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار کے اندر چلا آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مزید غصہ ہوا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو دریا کے اندر غرق کر دو، یعنی کہ کھلے دریا میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی اور لڑکے نے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی اور اچانک سے دریا کے اندر طوفان آیا۔ جس کشتی پر یہ سب لوگ سوار تھے وہ الٹ کر سب سپاہیوں کو پانی میں لے کر ڈوب گئی، سوائے اس لڑکے کے جو کہ بچ کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ آخرکار لڑکے نے ایک بار پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر خود کہا کہ جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں لیکن میں خود تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ لڑکا جانتا تھا کہ میں نے مرنا تو ایک روز ہے ہی، تو کیوں نہ یہ جان اللہ کی راہ میں دی جائے اور جاتے جاتے حق اور دین کا پیغام بھی سب کے سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ سو یہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم شہر کے سب لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کرو، ان سب کے سامنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سولی پر لٹکاؤ اور یہ لفظ کہہ کر میرے سر پر تیر مارو کہ اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ہزاروں لوگ ایک مجمع کی صورت میں جمع ہو گئے۔ سو یہی الفاظ پڑھ کر جب اس لڑکے پر تیر چلایا گیا تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر خود سے قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر ایک دم سب لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، بے شک اس کا خدا سچا ہے، ورنہ وہ لڑکا جو پہلے کئی بار ان لوگوں کے ہاتھوں موت سے بچ گیا اس بار خود اپنے رب کے نام پر سب کے سامنے قربان ہوا ہے۔ سو یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی تمہارے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلے صرف 3 لوگ تھے اور اب ہم 20,000 لوگ اس ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔
یہ نہیں کہ آنے والی نسل کو سبق دیا کہ چاہے تم تعداد کے اندر تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن باطل کے سامنے حق پر ڈٹ جانا۔ سو بادشاہ نے غصے کے اندر آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کو خوب آگ سے بھرنے کا اعلان کیا اور کہنے لگا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو اس خندق کے اندر جھونک دیا جائے گا جہاں وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ لیکن اپنے سامنے بھڑکتی آگ کے شعلے دیکھ کر کوئی ایک بھی شخص اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر سب لوگ ایک ایک کر کے آگ کے اندر ڈالے جاتے رہے اور اپنے سامنے والے کو آگ میں تڑپتا اور مرتا دیکھ رہے تھے لیکن ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ آخر میں ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے ہاتھوں کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید اپنے بچے کی طرف دیکھ کر وہ آگ میں گرنے سے گھبرانے لگی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس بچے کی جان بچا لوں۔ لیکن اس بچے نے خدا کے حکم سے ماں سے بات کی اور کہنے لگا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ سن کر وہ عورت بچے سمیت آگ کے اندر کود گئی اور دنیا کی عارضی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی جنت کی زندگی حاصل کر لی۔ بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر ان آگ کی خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نہایت سنگ دلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن ان بدبختوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ ان مومنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان مسلمانوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے تھے، جس کی بادشاہت سے زمین اور آسمان کا کوئی بھی گوشہ باہر نہیں ہے اور جو ہر چیز کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم کے اندر کہ وہ کیوں اس ذات کو پوجتے ہیں آگ کے اندر جلایا جائے گا تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا ظلم و ستم بس یوں ہی خالی چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے ان ظالموں کو سخت ترین سزا نہیں دے گا؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہیں آخرت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، لعنت کا مستحق ٹھہرا کر ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا گیا تاکہ قیامت تک ان کا ذکر یوں ہی چلتا رہے۔ اس دنیا کی عارضی تکلیف اور خدا کے راستے پر آنے والی مشکلوں سے جو لوگ گھبرا جاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی قربانیوں اور مشکلات سے یہ دن ہم تک ایک گلدستے کی صورت میں سجا سجایا پہنچا ہے، لیکن ہم لوگوں کو صبح اٹھ کر فجر کے اندر مسجد کی طرف جانے کا راستہ ہی بہت لمبا لگتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب آیا تو یہی آگ پھر سے بھڑکائی گئی اور ان بادشاہوں اور امیروں کے سارے گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی تو دوستو یہ ہے ریئل سیڈ سٹوری اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ صرف اس لیے مسلمانوں کو مارا کاٹا جاتا ہے، یہ آج کا بھی یہی حال ہے کہ اس وقت پورے دنیا میں جو حالات ہیں جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور جو غیر مسلم کی جو حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں دبانے کی کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو پچھڑا ہوا آتنکوادی کیا کیا بتا کر ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگ کا دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، نہ تو ان کے کان دیکھتے ہیں نہ تو ان کے کان سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ یہ لوگ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے جائیں گے اور آخرت کا جو عذاب ہے، دوزخ کا جو عذاب ہے، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بس جائیں گے، جاتے ساتھی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ صبر پر ڈٹ جائیں اور صبر کریں، اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئی ہے اس پر جو ہے صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں اس تکلیف کو فیس کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرما، یا اللہ اس کے علاوہ جو ہے کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ایسے واقعہ دوسروں تک شیئر کریے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ اور دوستو آپ کو کوئی ویڈیو سجیسٹ کرنی ہو تو آپ ہم کو ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی سجیسٹ کریں گے اور آپ کا نام بھی مینشن کریں گے۔ آپ لوگ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔